बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बड़ा थ्रिलिंग किस्म का मंडे आज शुरू हुआ है। ज़ाहिर है कि सुबह ही सवेरे जो खबर थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेल मिलने जाएंगे नवाज शरीफ साहब से, और बड़ी टेलीविज़न के ऊपर एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। ये दो पार्टी सरबराहों की मुलाकात थी या इंसानी बुनियादों के ऊपर दो कोलीग्स कह लें या इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ उनका तारुफ था, मुलाकात थी, ये क्या थी, इसके ऊपर बहस हो रही है सुबह से कि ये महज अयादत थी या ऊपर की कोई चीज़ भी हो सकती। बहरहाल बिलावल भुट्टो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक तफसीली बात भी की मीडिया के साथ, और उन्होंने बहुत सारे अपने ख्यालात का इजहार भी किया, जिससे कम से कम एक तासुर तो बड़ा पुख्ता हुआ कि ये मुलाकात सियासी भी थी और ज़ाती भी थी। बिलावल ने वो सारी बातें जो कि उनकी जमात के बहुत सारे लोग दबे लफ्ज़ों में कह रहे थे, PMLN के लोग भी दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, वो खुल्लम खुल्ला कह दी। उनकी तबीयत के बारे में भी साबिक वज़ीर आज़म की उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तस्दीक भी कर दी इस बात की। साबिक वज़ीर आज़म से जो बातचीत हुई है उसके बारे में बात कही। पहले ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर ज़रा तफसीली बात करते हैं। सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा। दुख हो रहा था, एक वजीर आजम कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। मियाँ साहब काफी बीमार लग रहा था। मियाँ साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है। नजरियाती कमिटमेंट के साथ सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी फेलियर है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं किया। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए, एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चल एट द राइट टाइम, और इफ इट्स अप्रोप्रिएट आई बी हैप्पी टू मीट विद मरियम नवाज। मैं नहीं समझता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा जो है वो कोई खामोश हुई है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई और पाकिस्तानी उस दुख से गुजरे, खास तौर पे अगर कोई इस मुल्क का वजीर आज़म रहा हो। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े। ना सिर्फ डील का तासुर उन्होंने ज़ायल किया है, बल्कि वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब सही मानों में अनवेल हैं, यानी कि बीमार हैं और उनकी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि वो सिंध के एक अस्पताल के अंदर अपना जो इलाज है वो करवा सकते हैं। मरियम के साथ मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो खारिज इम्कान नहीं और वो बात करेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आज की मुलाकात के बाद उन्होंने खामोश नून लीग के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं, और क्या अगर जो सपोर्ट पीपल्स पार्टी को ने दी है मियां नवाज शरीफ को, क्या उनका सियासी फ़ायदा भी हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करने की उन्होंने बात की है और मियां साहब के नज़रिए की बात की है कि वो अपने नज़रिए के ऊपर हैं, तो इसका मतलब क्या ये लिया जाना चाहिए कि वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का जो नज़रिया मियां नवाज शरीफ क्लेम करते थे वो आज भी उसके ऊपर हैं और पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसी पे एक्सटेंड करेगी। बहुत सारे अहम सवालात हैं इस अहम मुलाकात के बारे में, कुछ अंदर की बातें भी करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही अहम पैनल भी है और हमारे साथ कुछ अहम शख्सियात भी जो कि इस मुलाकात में रही हैं उनसे भी बात होगी। हमारे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि तर्जुमान है हुकूमत पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज कतई नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना तनवीर हुसैन साहब बहुत सीनियर मोस्ट सियासतदान भी हैं और PMLN से इनका ताल्लुक भी है, रुकने कौमी असम्बली भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो कि आज की इस मुलाकात में मौजूद थे, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उनके साथ भी आज बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि छोटी सी रह गई थी, इस तकरीर के बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी आज तकरीर की थी पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर, लेकिन उनकी तकरीर में मियाँ नवाज शरीफ का तस्करा उस तरह से नहीं हुआ, उस अर्जेंसी के ऊपर उन्होंने बात नहीं की जो कि उनको शायद करनी चाहिए थी। क्या PMLN के अंदर भी इख्तलाफ है? और दूसरा एतजाज़ एहसन साहब ने भी कुछ एतराज़ात उठाए हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस मुलाकात के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं? फवाद चौधरी साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या हुआ आज की इस मुलाकात को, क्योंकि आपने कहा ये सदी का सबसे बड़ा यू टर्न था जो कि आज लिया गया है। देखो आज की मुलाकात में क्या हुआ वो तो ज़ाहिर है हसन साहब थे, वो बेहतर बता सकेंगे क्या बात हुई क्या नहीं हुई।
جو ہم تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، میں اور آپ تو. اور میرا یہ خیال ہے کہ بلاول پلیڈ ویری شروڈ پالیٹکس. بلاول اوبیسلی اچھے سے پالیٹیشین ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے چیزوں کا بہت زیادہ. ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف صاحب اپنی پارٹی سے بڑے نالاں ہیں اور جو بھی ساری خبریں آ رہی ہیں، اور رانا تنویر صاحب زیادہ پتہ نہیں اب آپ کے پروگرام میں کھل کے بولتے ہیں یا کھل کے بولتے ہیں؟ رانا صاحب ہمیشہ کھل کے بولتے ہیں، لیکن اس وقت میاں صاحب نے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کی اتنا کھول کے نہیں جس طرح آپ بولتے ہیں جس طرح، یا رانا صاحب جو خود جو ہے اسمبلی میں بڑے ہیں. سو اس وقت زیادہ تر تو آپ کو معلوم ہے چونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب بڑے زیادہ ناراض ہیں اپنی جو قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اس میں ظاہر رانا صاحب بھی شامل ہیں. سو اس وقت بلاول صاحب نے یہ جا کے نواز شریف صاحب کے کو مل کے تو پنجاب میں جو ایک کہہ لیجئے کہ جو ایک پی ٹی آئی کا دوسرا مخالف ووٹ بینک ہے اس کو وہ کیا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل ایلیمنیٹ ہے، یہاں ظاہر نام لیوا ہی نہیں ہے کوئی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، اس وقت انہوں نے کوشش کرنی ہے اب آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے مزار کی سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اوپر بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا بلاول، یعنی کہ وہ پولیٹیکل جو سیاسی خلا ہے اپوزیشن کا پنجاب کے اندر اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے، جو آئی تھنک از اے شروڈ موو. دس از واٹ اے پولیٹیشین وڈ ہیو ڈن. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ برجیس طاہر صاحب سے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا میاں نواز شریف نے اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں ہوں اور پارٹی باہر مزے کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ قربانی دینے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز اور باقی سب مزے لے رہے ہیں. اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے سر؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. چوئی صاحب بڑے بادشاہ آدمی ہیں اور بڑے اپنے اینگل سے ہمیشہ ہر بات کا انالیسس کرتے ہیں، ہر ایشو پہ جس طرح بات کرتے ہیں ان کا ایک خاص اینگولر انالیسس بھی اینگولر ہوتا ہے اور آپ کا انٹینشنلی اینگولر انالیسس ہوتا ہے. چوئی صاحب مان جائیں آپ بڑے زبردست، آپ سیانے آدمی ہیں اور یہ بڑا مطلب انٹیلیجنٹ بندے کر سکتا ہے. باقی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وہ کوئی روڈ کپ بنا رہے ہیں نئے سرے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پیپلز پارٹی کی تو نمائندگی پنجاب اسمبلی میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ کم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چوئی صاحب یہ بھی بہتر زیادہ جانتے ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا پیپلز پارٹی میں کہاں ویکنیسز ہیں پنجاب میں یا کیا ان کی حالت ہے. لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ ابھی بھی ہر جگہ پہ میرے اپنے بھی علاقے میں پیپلز پارٹی ہے، وہ اس لیول کی نہیں جس لیول پہ کبھی ہوتا تھا ان کا ووٹ بینک. باقی آپ نے کہا ہے کہ جی چوئی صاحب نے بھی کہا ہے اور آپ نے بھی کوئی اشارہ کیا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی پارلیمنٹری پارٹی وہ رول ادا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے پی ایم ایل این کی نیشنل اسمبلی میں. تو چوئی صاحب میرا خیال ہے ان کا یہ بھی اپنا ہی ایک اسیسمنٹ ہے. نہیں یہ صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے. ہاں یہ تو میاں صاحب کے بارے میں کہ وہ ناراض ہیں شاید. برجیس صاحب نے کہا اور برجیس طاہر صاحب میری بات سنیں، میرا خیال ہے میری بات سن لیں. برجیس طاہر صاحب پتہ نہیں کس ملاقات میں بات کر رہے تھے، میں شاید اس ملاقات میں نہ ہوں، لیکن میں کافی آلموسٹ سوائے چاند ایک کہ میں ہر ملاقات میں جاتا ہوں، جب بھی ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں بے شمار ایم ایل اے ہوتے ہیں، ہمارے سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید خاقان ہوتا ہے، خواجہ صاحب آصف صاحب ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، احسن اقبال، یہ یہاں صادق سارے ہوتے ہیں. ہمیں آج تک انہوں نے ایسی کوئی اگر وہ کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے اس طرح کوئی گائیڈ لائن دیں اور ڈائریکشن دیں. اچھا اس لیے یہ کہنا کہ میاں صاحب شاید کوئی ایسی بات انہوں نے کی مجھے نہیں. اچھا رانا صاحب میں یہ حسن مرتضیٰ صاحب اگر برجیس صاحب نے کہی ہے تو پھر شاید لائٹر سائڈ پہ انہوں نے بات کی، اگر چوئی برجیس طاہر صاحب نے کوئی بات کی ہے. لیکن ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہ انہوں نے کبھی اظہار کیا نہ ہم کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اچھا یعنی کہ نون لیگ اور شین لیگ ابھی تک ایک ہی ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کا گروپ لگ گیا، نواز شریف کا گروپ لگ گیا. پھر آسما یہ 100% آسما یہ آپ کی میڈیا کی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح کہ شہباز صاحب یا ان کی فیملی کا جو کلچر ہے وہ
وہ کوئی مطلب لائلٹی کی آخری اسٹیم پہ ہیں. اچھا تو کوئی اچھا رانا صاحب یہ سید حسن مرتضیٰ صاحب سر سید حسن مرتضیٰ صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں, یہ تھوڑی دیر میں ہمیں اسٹوڈیوز میں بھی جوائن کر رہے ہیں, لیکن پہلے تو حسن صاحب آپ کو خوش آمدید بھی, اور آپ سے شروع بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں کہانی ہے کیا, اندر کی خبر ہے کیا, کہ آپ کی ملاقات جو میاں صاحب کے ساتھ ہوئی آپ نے کیسا پایا. کچھ تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ ویل, ان کی طبیعت خراب ہے, لیکن وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اندر, خود کا علاج نہ کرا کے بھی وہ احتجاج کریے. احتجاج کس کے لیے ہے؟ حکومت کے لیے ہے, کسی اور کے خلاف ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے خفا ہیں؟ آپ کو کیا لگا سر؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا, بلایا. میں پہلے تو فواد چودھری صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج بلاول صاحب کو ایک لیڈر اور پولیٹیشین تو مانا, اور وہ ہیں بھی ہمارے ہی جی, ہمیں جس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں, برا ہے اچھا ہے, وہ شامل حال رہے ہیں. تو جہاں تک تعلق آج کی میٹنگ کا تھا یا نون لیگ کی لیڈرشپ, ہم اس حوالے سے تو ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کی کہ آپ نالاں ہیں یا ناراض ہیں. ان کی عیادت ضرور کی ہے, اور جب ملک کی دو بڑی پارٹیاں اور ان کے اگر سربراہان ملتے ہیں تو سیاسی بات بھی ہوتی ہے, اور کوئی اس قسم کا اندیا میاں صاحب نے نہیں دیا کہ وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں. اور کوئی ہم, کیونکہ ہمارا اور نون لیگ کا کوئی ووٹر جو ہے وہ کمبائن نہیں ہے جی, ہم لیفٹ کی پارٹی ہیں, وہ رائٹسٹ ہیں, ہم نظریاتی طور پہ ہمارے اختلافات ہیں. جہاں تک تعلق ہے میاں صاحب کی بیماری کا, تو اس پہ پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف اتنا تحفظات ہیں کہ ان کا علاج ہونا چاہیے, ان کی بیماری کا مذاق نہیں بننا چاہیے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر المیہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بیمار ہوں اس کے لیے مرنا پڑتا ہے, یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. ہمارے اندر وہ رواداری رہنی چاہیے, ہمارے اندر جو ایک پولیٹیشینز کا یا قیادتوں کا آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس چیز کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ چھاچروں سندھ کا جو ایک انتخاب تھا اور وہاں پرائم منسٹر نے جو بات کی, شاید اس کا اثر تھا کہ وہ ملنے کے لیے گئے. پیورلی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی بنیادوں کے اوپر تھا, پیورلی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی سیاسی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا آج کی ملاقات میں؟ نہیں, سیاسی معاملات ہوتے رہے ہیں, بات چیت ہوتی رہی ہے. کوئی اس قسم کا جیسے ہم سن رہے تھے جی کہ کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے اور کوئی اپوزیشن اس حد تک متحد ہو رہی ہے کہ سسٹم کو ڈی ریل کرے, یا کوئی اس سے کوئی جو ہے غیر آئینی تبدیلی, وہ کوئی بھی نہیں تھا جی, نہ کسی کے خلاف تھا میرے خیال میں. اور اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ ضرور باتیں ہوئی ہیں جی, کافی ہوئی ہیں, آئین میں تبدیلی کی باتیں بھی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اچھا, آپ پلیز, ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا, پہنچے اسٹوڈیوز میں. لیکن فواد صاحب آپ نے سنا, انہوں نے کہا جی جو سیاستدان دو ملیں گے تو ان کی آپس میں سیاسی بات بھی ہوگی. لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان کا شروع ہو گیا ہے, جولائی میں آپ نے ایک پیش کرنا ہے بجٹ. حالات فائنینشلی ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے, صورتحال بڑی خراب ہے. آپ کیا کہیں گے, کتنی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, ابھی تو فرینکلی اگین ناٹ ایز اے منسٹر انفارمیشن, مور آف ایز این اینالسٹ, میرا نہیں خیال اب کوئی اپوزیشن اس وقت کوئی حکومت کے لیے کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے. یہ اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں جن کو ہم نے خود اپنا نبٹنا ہے کہ ان کو ہم کیسے, جس طرح آپ نے معیشت کی بات کی ہے, معیشت ایک معاملہ ہے جس کو آپ نے نبٹنا ہے. اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی صرف ایک ہی بات کے اوپر ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہمارا ایک معاملہ جو ہے ان سے چل رہا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ابھی بھی اگر آئین, جس طرح بھی یہ حسن مرزا کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئین کی تبدیلی کے اوپر بات ہوئی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیب لا کو امینڈ کرنا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. جو بھی اس کے اوپر تو ظاہر ہے اس وقت جو سچویشن پارلیمنٹ میں نمبر گیم ایسی ہے کہ لیجسلیشن بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کی پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہوں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اس وقت جو نواز شریف صاحب کی صحت کا اگر معاملہ ہے تو دیکھیں اب پرائم منسٹر صاحب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں جو انہوں نے 2 دنوں میں آفر کی. انہوں نے کہا جو علاج آپ کرانا چاہتے ہیں وہ کرائیں, جس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں جائیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں, باہر سے آپ نے ڈاکٹر منگانا ہے اس کو منگائیں اور ان کا علاج کریں. لیکن ایک بات ذہن میں یہ ضرور رکھیے, یہ جو نواز شریف صاحب جس کیس میں اندر ہیں ہم نے نہیں بنایا, اس کی تفتیش ہم نے نہیں کی.
جو ادارہ نیب کا بنا ہوا تھا وہ خود رانا تنویر صاحب کا اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ بنا ہوا تھا. لا ان دونوں نے مل کے بنایا ہوا تھا, تفتیش جو ہے وہ ان دونوں نے مل کے اس ادارے میں ہوئی ہے, اور یہ تمام جو پروسیڈنگز ہیں ان میں ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اب ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں, رہا کر سکتے ہیں, ہم انہیں رہا کر سکتے ہیں یا پیرول کے اوپر یا سزا سسپینڈ کر کے آرٹیکل 45 کے تحت. لیکن اب اس میں مسئلہ ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیلوں میں سینکڑوں قیدی ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. یعنی محمد بشیر ولد اللہ دتا کے لیے تو لا اور ہو, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے لا اور ہو. اچھا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے رانا صاحب کہ میاں صاحب کو کیوں چھوڑا جائے, وہ گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہے. پرائم منسٹر کیا سابق وزیر اعظم نے کہا ہے ان کو کہ ہم آپ کے علاج کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. کیا وزیر اعظم کی بات کے بعد بھی پی ایم ایل این مطمئن نہیں ہے؟ اور عدالت میں آج آپ نے دوبارہ اپیل کر دی ہے, حکومت کو کیوں مشکل میں ان کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ بھی رہے ہیں اس کے باوجود کوئی پی ایم ایل این بات نہیں مان رہی, یا خاص کر کے میاں نواز شریف بات نہیں مان رہے علاج کے لیے؟ دیکھیں آسما, آپ کو ہی پتہ ہے جس طرح آسما انہوں نے میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کی اور جس طرح ریڈیکول کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو پچھلا پاسٹ ہے. ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر نے کل یا پرسوں کوئی ایسا ٹویٹ کیا ہے جیسے کوئی ریفلیکشن کوئی پازیٹیو قسم کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اوورآل جو ایٹیچیوڈ پی ٹی آئی کا ہے یا فواد چوہدری صاحب کو زیادہ پتہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ ہیومن ایٹیچیوڈ نہیں تھا کسی کی صحت کے بارے میں. اس طرح کے جو ریمارکس یا خیالات یا باتیں ہوتی رہی. جہاں تک ان کا یہ ہے کہ یہی میں بار بار کہتا ہوں جو آج چوہدری صاحب نے بات کی ہے, چوہدری فواد صاحب نے آج کہا کہ یا ہم پیرول پہ دیں, یا دیکھیں یہی ہم کہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم این آر او نہیں میں دوں گا, تو این آر او کون مانگ رہا ہے؟ آج بھی انہوں نے بات کی کہ جی وہ کس کو چھوڑے, کس کو وہ پتہ نہیں بشیر سن و فلاں. بھئی کون کہہ رہا ہے کہ چھوڑو؟ ایک کیسز ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, میاں نواز شریف وہ واد پرائم منسٹر یا وہ واد شخص ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیس بھگتا. جے آئی ٹی میں ساری فیملی پیش ہوتی رہی, وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ جاتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جے آئی ٹی میں پیش ہونے. اس کے بعد کورٹس میں جتنیاں پتہ نہیں 150 یا 100 بھی زیادہ انہوں نے حاضریاں دی. وہ جو ایمن فیلڈ والا کیس تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ان کو جب کنوکشن ہوئی تو وہ لندن میں تھے, وہاں سے وہ آئے اپنی بیٹی کے ساتھ. ہمارا کلچر اس قسم کا, اسپیشلی شریف فیملی جس طرح کی ہے, ان کی بیک گراؤنڈ ریلیجس بھی ہے, وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے کہ وہ ان کو پتا تھا ہم نے جیل جانا. ٹھیک ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کا کنڈکٹ, ان کا ایٹیچیوڈ ٹوورڈز کیسز جو بھی وہ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این یا اپوزیشن بھی بار بار کہتی ہے یار اکاؤنٹیبلٹی کو کوئی نہیں آپ سے کوئی کہتا کہ یہ کہتا جی ایک اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ایشو ہے, جو چیلنجز ہیں اس وقت سارے ملک کو درپیش, ان کو ہی پتا ہے. جس طرح بھی انہوں نے اکانومی کی شاید بات کی, رانا صاحب ابھی فواد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نیب کے قانون کو بدل سکتے ہیں اس وقت بھی, یعنی گورنمنٹ تیار ہے, اپوزیشن بڑی نمبر میں ہے. میں چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. کوئی یہ پرپوزل لائے ہیں؟ ہاں جیسا میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتی ہوں. لیجسلیشن میں بات کرنا چاہوں, چوہدری صاحب نے یہ بات کی, آج تک یہ کہتا ہے یہ لیجسلیشن نہیں ہوتا. مجھے بتائیں یہ کون سا بل انہوں نے ٹیبل کیا ہے جس کو ہم نے بعد میں اس میں رکاوٹ ڈالی ہے؟ اچھا سر میں اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر چکے اسٹوڈیوز میں. بہت خبریں ہیں مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس, کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ڈیل کی بات انہوں نے کی ہے, یعنی بلاول صاحب نے, کہ کوئی ڈیل کا تاثر ان کو نہیں ملا, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہوتی رہی ہے؟ حکومت سے کیا شکوے نواز شریف صاحب کو ہیں؟ کس طرح سے شکوے دور ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم آپ سے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا رانا صاحب اور فواد صاحب حسن صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک سوال اور حسن صاحب, یہ ڈیل کی بات انہوں نے کہا بلاول صاحب نے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے اور کسی قسم کا کوئی ان کو لگتا ہے کہ اپنے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آپ کے خیال میں کیا کیا آفرز گورنمنٹ دے سکتی تھی یا دی گئی ہیں جس کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ دیکھیں جی, جو بات ڈیل کے حوالے سے کی جاتی ہے یا ڈیل کے حوالے سے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہے. اور میں نے جو ایک چیز آج میاں صاحب کے اندر دیکھی تو وہ ایک ان کا حوصلہ تھا
اور وہ برملا یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ ان کے ان حربوں سے ٹوٹوں گا نہیں. تو یہ جو اس قسم کی اور مرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ کہتے ہیں موت باہر بھی آنی ہے اور موت اندر بھی آ سکتی ہے. تو جب انسان اس نیج پہ پہنچ جاتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ڈیل کے چکر میں ہو یا کسی ڈھیل کے چکر میں ہو, وہ اب اپنی سروائیول کی جنگ ہے ان کی, وہ لڑ رہے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ بھی دے, ہمت بھی دے اور صحت بھی دے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر صحت سے کنسرن تھا کہ اس کی عیادت کی جائے ان کی. حسن صاحب, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کیا بات ہوئی؟ کچھ ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر. کس قسم کی ایکسٹینشن اب چاہیے اس کے اندر؟ توسیع اور توثیق نہیں, میں سمجھا نہیں, ذرا دوبارہ پلیز کیجئے. بلاول صاحب نے کہا نا کہ ہم ایکسٹینڈ کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی کو, تو اس سے ایک تاثر یہ ملا ہے کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے جس سے کہ میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. کیا اس میں اب آپ یہ جو سیاسی نظریہ ان کا ہے اس کو بھی لے کے آئیں گے؟ جی, جب میثاق جمہوریت پہ بات ہوئی تو بلاول صاحب نے, چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں میثاق جمہوریت جو ہے اس پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے بات ہوئی اور تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ حالات نہ ہوتے, جس پہ میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں نیا چارٹر بنانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بی بی کا اور جو میرا سائن چارٹر ہے اسی کو اسٹرینتھن کیا جائے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پولیٹیکل فورسز جو ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے جو ملکی مفاد میں ہو, جو ہماری معاشی حالت ہے اس کے لیے بہتر ہو, ایک معاشی چارٹر کی جو بات ہو رہی. ٹھیک سر. اچھا فواد صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر بند نواز شریف آپ کی گورنمنٹ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں, مشکل ہے. بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو جیل میں ہیں وہ کو مہاتما گاندھی یا ابوالکلام آزاد تو ہے نہیں کہ جو بڑی کوئی پولیٹیکل پریزنر ہیں اور بڑی کوئی نظریے کی قید کاٹ رہے ہیں. ان کے اوپر بڑا سمپل ہے, 300 ارب روپے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے, میرے یا پرائم منسٹر کے کوئی ذاتی پیسے تو نہیں ہیں, وہ اس میں ان کو 3 سال ٹرائل چلا ہے, پورا ان کو موقع ملا ہے, وہ انہوں نے جواب دینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ان کو جیسے پی ایم ایل این کی یا ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ باہر آنا چاہتے ہیں آزاد, ان کا 2-3 طریقے ہیں. ایک تو میں نے کہا پیرول اور سسپینشن ہے, وہ ہم دے نہیں سکتے بیکاز دین اٹ ہیز ٹو بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ایوری ون, وی کانٹ ریسٹرکٹ اٹ ٹو میاں صاحب اونلی. دوسرا طریقہ یہ ہے, نیب لا میں پلی بارگین کی پروویژن ہے, وہ جائیں, پاکستان کے پیسے ہیں, پاکستان کے وہ نیب سے ڈیل کریں, اگر نیب اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے پلی بارگین میں تو وہ باہر آ جائیں گے, باہر آ کے جو ہے وہ کریں. ویسے بھی سیاست تو اب آگے ظاہر ہے, اب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے یا مریم بی بی نے کرنی ہے, یا یہ تو ان کی آپس کا مسلم لیگ نون میں ایک لڑائی تو ہونی ہے نا, ہو ہی رہی ہے ابھی بھی, خیر وہ تو پتہ چلے گا پھر بعد میں جس نے کرنی ہے. تو وہ میاں صاحب باہر آ جائیں, علاج کی سہولت ہم دے رہے ہیں, تو باقی کیا وہ کوئی اپنا جو میں نے کہا کوئی نظریے کی قید تو ہے نہیں, پتہ نہیں کس شوق میں ہے جیل میں. اچھا رانا صاحب, یہ جو باتیں فواد صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ تو ہم دے نہیں سکتے. کورٹ کو اگر دوبارہ سے آج اپیل ہوئی ہے, ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, تو میاں صاحب جو ہے وہ پھر یہ جو ڈیل کا تاثر تھا وہ تو آج بلاول صاحب کی بات کے بعد ختم ہو گیا. تو کیا فیوچر ہوگا سر, مستقبل کیا ہے سیاست کا؟ پھر کوئی تحریک شروع کریں گے؟ دیکھیں آسما چوئی صاحب نے جو بات کی ہے میں بڑا حیران ہوں. یہ کیسز جو ہے ان کی بنیاد ٹوٹلی انتقامی کارروائیاں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں یہ ایک ICID آپ کے خلاف تھی. ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیں جو پہلا ایون فیلڈ والا ریفرنس تھا یا ججمنٹ تھی اس کا, جس طرح تیا پاچا ہوا ہے جو ججمنٹ بیل کے میٹر پہ ججمنٹ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اسی طرح اس میں بھی یہ جو دوسری ججمنٹ ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گے وہی اشر ہوگا. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے ایلیگیشنز ہیں جو بیس لیس ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ہم سرخرو ہوں گے. یہ ایک ایسا سلسلہ چلایا ہوا ہے انہوں نے جو بہت ساری باتیں ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف باہر ہو تو شاید حکومت ہم صحیح نہ چلا سکیں, اور یہ ان کی ایک ہم شروع سے کہتے ہیں نیکسس ہے نیب اور پی ٹی آئی کا. لیکن جہاں تک شہباز صاحب کا بھی کیس دیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک نالے کا کیس بنایا, جو 10 سال چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے پنجاب کا, اس پہ ایک نالے کا کیس بنا دیا کہ جی نالا انہوں نے میل کو بنا دیا ہے. آج شیانہ کا آپ کے سامنے ہے, جس طرح
आशियाना में उनको रगेदा और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपनी अथॉरिटी मगर राणा साहब शहबाज साहब ने तो अपनी जेल को भी काफी एंजॉय किया ना, देखा जाए तो या जजमेंट में वो हाँ, क्योंकि उनको तो ढील मिलती रही है, इनको ज्यादा बेहतर पता है कि जी शहबाज साहब को तो ढील मिलती रही है ना सर, वो तो इधर पार्लियामेंट के अंदर रहे हैं, ये वो आते जाते रहे हैं, वो यहाँ पे मिनिस्टर्स ये बात बिल्कुल डील नहीं, वो कौमी असम्बली के आसमा मेंबर हैं और पीएससी के चेयरमैन हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो, उनका एक राइट था। अब ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन आर्डर होते हैं तो आप कहेंगे कि जी वो क्यों आते हैं, इधर अलीम खान के और दूसरे लोग जो जेल में हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर प्रोविंशियल असम्बली में हो रहे हैं और स्पेशली इधर रूल्स अमेंड किए गए, पहले तो रूल्स पंजाब असम्बली में नहीं थे, हसन साहब बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, डील उनको मिलती रही है। ये देखें अगर वो इस्लामाबाद में रहे हैं तो सेशन के सिलसिले में ये रहे हैं या मीटिंग्स के सिलसिले में रहे हैं, और क्या वो बाजारों में घूमते थे, क्या वो मिनाल में जाकर खाना खाते थे, ये कहना कि उनको डील मिलती रही है, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। लेकिन पीएमएलएन की तरफ से वो एहतजाज देखने को नहीं मिला ना राणा साहब, ये भी तो एक फैक्ट है कि जो एहतजाज एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके कोट लखपत के बाहर या अडयाला के बाहर, वो एहतजाज भी तो देखने को नहीं मिला। ये कौन सी पॉलिसी है खामोशी वाली? नहीं देखिए, एहतजाज अगर आप शायद वो वक्त भी आ जाए, लेकिन हम अभी इनको बार बार कहते हैं कि आप आगे बढ़े, हुकूमत चलाएं, डिलीवर करें जो आपने वादे किए हैं लोगों को खुशहाली लाने के लिए। अभी तक तो लोगों पे ये जुल्म कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में तलखी पैदा कर रहे हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर पार्टी लीडर अंदर है तो कम से कम एहतजाज तो कर सकते हैं। हमारा क्या लेना देना? जो इन्होंने फवाद साहब, जो इन्होंने 5 साल किया था, धरने दिए थे, इस्लामाबाद लॉकडाउन किया था, ये नहीं, लेकिन हमारे तो आपसे मुतालबे थे ना, हम तो आपसे ये हमने लॉकडाउन किया था चले कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, केसेस लड़ेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। देखिए ना, हमने एहतजाज जो किया था हमारे तो हुकूमत से मुतालबे थे ना, वो कह रहे हैं हुकूमत ने तो अंदर डाला ही नहीं उनको, हमारा इससे तो ताल्लुक ही नहीं है, ना हमने डालने वाले हैं ना निकालने वाले। ये तो नैब का नेक्सस अगर है तो कहां है राणा साहब? जी एक एक्शन पे एहतजाज हो सकता है। आपने लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोगों को आपने हर रोज महंगाई, पेट्रोल का बम गिराते हैं, कभी गैस का बम गिराते हैं, कभी बिजली महंगी करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। आपकी तो गवर्नेंस का ये हाल है कि मजाक बना हुआ है जो आपकी गवर्नेंस है, चाहे पंजाब में या फेडरल गवर्नमेंट पे हो। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि हम नहीं चाहते कि वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें जो आपने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्रिएट की। आपने तो कहा था कि बिल मत दें, अच्छा, ये जला दें बिल और टैक्स मत दें। आपने लोग है ना तहरीक निजात में आपके क्या मुतालबे थे? अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। कोई कभी भी आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं की। रान साहब, मैं एक छोटी सी नहीं, ये तो आप देखें ना, माजी में तो खैर बहुत कुछ होता रहा है। आज देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अच्छी रिवायत शुरू की है, उन्होंने एक ज़र्फ की सियासत का आगाज किया, मेरा ख्याल है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। छोटी सी ब्रेक लूंगी। मैंने अभी राय हसन साहब से पूछना है माहौल कैसा है और पीपल्स पार्टी मिलने क्यों गई, उनका क्या कोई पॉलिटिकल फायदा भी हो सकता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, इसके ऊपर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमने जाननी है, क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान भी बैठे हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी मुलाकात करके आए हैं और राना साहब भी बहुत ही सीनियर पीएमएलएन के रहनुमा हैं। हसन साहब, माहौल कैसा था? आप मुतमईन हैं जो फैसिलिटीज़ नवाज शरीफ साहब को मिली हुई है वहाँ पे सेहत की, और मतलब वहाँ पे जो आपको लगा कि वो सही मानों में उनका इलाज हो रहा है कि नहीं? देखें जी, जेल का माहौल था बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जैसे जेल में कैदी बेचारे साफ सुथरा माहौल रखते हैं वैसे था। और हम तो फिर एक ऑफिस तक एक लिमिटेड हमारी एक्सेस थी जहाँ पे मियाँ साहब को लाया गया और वहाँ एक ऑफिस में साफ सुथरे में बैठ के उनसे बातचीत हुई जी। तो वहाँ इलाज का तो कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ का मौजूद होता, वो तो था कोई नहीं। लेकिन मियाँ साहब जो थे उनको अपनी सेहत के बारे में इतनी ज़रूर थी कि मेरा इलाज होना चाहिए, मेरा मजाक या तमाशा नहीं बनना चाहिए। तो वो हम सारे जो है बहैसियत इंसान
ہم سیاست دان سے پہلے انسان بھی تو ہے نا جی. ہمیں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آج وقت میاں صاحب پہ ہے کل وہ پیپلز پارٹی بھگت چکی ہے, اور اللہ نہ کرے پی ٹی آئی کو یہاں آنا پڑے اس سٹیج پہ, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میرے خیال میں اب کوئی وکٹمائزیشن کے موڈ میں تو نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ خود بھگت چکے ہیں. تو وہ کوئی ماحول جو ہے وہ کسی بھی شریف آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب محفوظ رکھے جی, اور میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ حسن صاحب, صحت بھی دے. آپ کی پارٹی کے اندر سے بڑی ڈیفرنٹ آوازیں اٹھی ہیں. اعتزاز صاحب نے کچھ اچھے مطلب پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا بلاول صاحب کی اس ملاقات کو. دیکھیں جی, پولیٹیکل پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس میں مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. میں اعتزاز صاحب کو سن نہیں سکا, وہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں, ضرور ان کے کوئی تحفظات بھی ہوں گے, تو جب ملوں گا تو ضرور پوچھوں گا بھی, یا صبح تک پتہ بھی چل جائیں گے. میرے علم میں وہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ, جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا تو نام لیوا کوئی نہیں, جتنی ایک ہے وہ متحد ہے, اور بلاول صاحب کی قیادت میں کوئی اس پہ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, لیکن ڈیسیژن پاس جو ہے وہ بلاول صاحب کے پاس ہی ہیں, اور انہوں نے ہی کرنا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے پیپلز پارٹی وہ That's great. فواد صاحب, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر باہر آتے ہیں تو کیا کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے, یا آج کی جو وہاں پہ ملاقات تھی اس سے کچھ آپ لوگوں نے سگنل لیا ہے؟ نہیں, ہمیں تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ہم تو الیکشن سے پہلے ہی دونوں پارٹیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یہ جو علیحدہ کر کے بیٹھتے ہیں اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ ان کے دو آ جاتے ہیں, ہماری طرف سے ایک آتا ہے ٹاک شوز میں. باقی نظریہ ہو, ان کی بات چیت ہو, گفتگو ہو, وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی چلنی چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ابھی حسن صاحب بات کرے تھے تو آپ نے کہا زرداری صاحب پھر بھی جا سکتے ہیں جیل میں, جو چل رہا ہے کیس. اچھا, اپنا وہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے نا, وہ تو ایشو یہ ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو اگر آپ بیک بینچرز بھی دیکھیں نا, ان کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پوزیشن کی. صرف جھگڑا کیا ہے, جھگڑا دو زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا کیا ہے. یہ جو مقدمے دوبارہ جسٹ فار دا ریکارڈ, ہم نے ایک بھی مقدمہ ان میں نہیں بنایا ہوا. جو زرداری صاحب بھی جو کیس بھگت رہے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی سینکشن ایف آئی اے نے بنایا ہے. اور 2015 میں, اور آپ کو یاد ہوگا, سب سے پہلے چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ایان علی کا بل جو ہے وہ ان فیک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پے کیا گیا. اس کے ساتھ یہ جو سارے مقدمے بنے ہیں, یہ آئی سی آئی جے اپنا جرمن اخبار تھی سودیتسے زیڈبرگ جس نے یہ اسکینڈل بریک کیا, ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے, ایک کے اوپر about 6,000 کروڑ روپے کا الزام ہے منی لانڈرنگ کا, ان کے اوپر کوئی 3,000 کروڑ روپے کا یہ جو کیس ہے ونفیلڈ. اب مجھے آپ بتائیں, 9-10 ہزار کروڑ روپے ہے اس قوم کا, یہ صرف دو لوگوں کے اوپر. اچھا, یہ اور وہ دونوں دوبارہ اگین not by us, انویسٹیگیشن ہم نے نہیں کرائی, کچھ ہم نے نہیں کیا. اب مجھے آپ بتائیں, یہ 9-10 ہزار کروڑ پاکستان کے لوگوں کا معاف کر دیں ہم. اچھا رانا صاحب, یہ ایک میں نے ابھی بلکہ دکھانا تھا, کل دکھائیں گے انشاءاللہ, لیکن